25,000 रुपये एक मजबूर आदमी को ज़रूरत पड़ गई, वो कर्ज़ ले रहा है और जिससे कर्ज़ ले रहा है उसने 25,000 रुपये पे 15,000 रुपये सूद के वसूल किए। कितने अरसे में? सिर्फ 4 माह का टाइम था, 4 माह में वापस लौटाने थे और 4 माह के अंदर उसने 25,000 रुपये पे 15,000 रुपये सूद अदा किया। देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो तसव्वुर है वो ये है कि कोई मुझसे पैसे लेता है और अपनी मेहनत करता है। यानी मैं ये कहता हूँ कि भाई ये 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख का तुम कारोबार करो, या एक आदमी पहले से ही कारोबार कर रहा है और वो ये कह रहा है भाई ठीक है आप मेरे साथ इन्वेस्ट कर लें, लेकिन वो इन्वेस्ट जो है वो शरन उसका तसव्वुर ये होगा कि वो नफ़े और नुकसान की बुनियाद पर होगा। यानी नफ़ा है तो नफ़ा भी साझा है, नुकसान है तो नुकसान भी साझा है। उसको फ़िक़ी इस्तिलाह में मुज़ारबत कहा जाता है। कुरान करीम में सूरह आल इमरान पारा नंबर 4 में अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, कि ए ईमान वालों दुगना करके ना खाओ। यानी कि सूद किसी भी शक्ल में हो, वो 1 रुपये पे 1 रुपया हो या 1 रुपये पे 2 रुपये बनते हों, 3 रुपये बनते हों, शरान उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि क़यामत के दिन हवास बाख्ता होंगे वो लोग जो सूद खोरी में मुलव्विस रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर हम आज के निज़ाम की बात करें तो बड़े एक फ़रेब दिए जा रहे हैं, बड़ी बातें जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो इस्लाम से हमें अहकामात हैं, हमारे दीन के अहकामात हैं, उनके बाद इन्वेस्टमेंट को जो है वो मुख्तलिफ नामों के साथ जोड़ा जाता है। प्रॉफिट के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम पे, या ये कहा जाता है कि ये जनाब, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सब सूद में आता है। क्या हकीकत है? इस्लाम में कहाँ तक इजाज़त है? इस एक बड़ा अहम सवाल, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब। बहुत शुक्रिया हैदरी साहब, आपने टाइम दिया। हैदरी साहब, इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, या कि एक साथ पे चीज़ें, उसके बाद फिर जनाब मार्कअप के नाम पर कहाँ तक इजाज़त है, या इस्लाम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का तरीका कार है वो क्या है कि जो ना तो इस्लाम के मुनाफी हो, ना ही ये सूद में गिना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ 89 चैनल का और आपका, आपकी पूरी टीम का, कि एक अहम इस्लामी माशरती उन्वान के हवाले से मुझे मदऊ किया है। जहाँ तक रही बात आपके सवालात की, तो कुरान करीम बुरहान रशीद ने सूद की मज़म्मत को बयान किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी की तरफ आना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे माशरे में प्राइवेट सेक्टर्स के ज़रिए सूद को आम किया जा रहा है। सूद तो सूद है, वो प्राइवेट सेक्टर्स के ज़रिए हो या गवर्नमेंट के ज़रिए हो, सूद की कोई भी शक्ल किसी भी वक्त किसी भी हाल में हम उसकी इजाज़त नहीं देते शरीयत की रोशनी में। यहाँ सवाल जो बहुत अहम है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर इस वक्त लोगों से पैसे बटोरे जाते हैं, या और मुख्तलिफ उसकी शक्लें हैं। यहाँ तक कि लोग जो कर्ज़ देते हैं, यानी गली मोहल्लों में कर्ज़ देते हैं कि भाई तुम्हें इतने पैसे चाहिए, ठीक है भाई मुझसे ले लो। मैंने तो अपनी आँखों से, खुली आँखों से यहाँ तक भी देखा कि 40,000 रुपये 25,000 रुपये एक मजबूर आदमी को ज़रूरत पड़ गई, वो कर्ज़ ले रहा है और जिससे कर्ज़ ले रहा है उसने 25,000 रुपये पे 15,000 रुपये सूद के वसूल किए। कितने अरसे में? सिर्फ 4 माह का टाइम था, 4 माह में वापस लौटाने थे और 4 माह के अंदर उसने 25,000 रुपये पे 15,000 रुपये सूद अदा किया। और इस तरह की मुख्तलिफ शक्लें हैं कि किसी के पास यानी पैसे एक मिनट, मैंने सब ये जो भी आपने बात की कि 15,000 रुपये सूद की मद में लिए, जब उनसे ये बात की जाती है या इस तरह के मामला, इस तरह के लोगों के साथ बैठकर ये कहा जाता है कि ये सूदी ज़ुमरे में आते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमने अपनी रकम इन्वेस्ट की, उसे ज़रूरत थी, हमने ये प्रॉफिट लिया है, प्रॉफिट के हमने अपने पैसे उसको दिए, उसने जहाँ मर्ज़ी इस्तेमाल किए।
کیا یہ شرن جو ہے یہ پروفٹ کا اس کو نام دیا جانا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح کا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے اگر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے؟ اگر یہی بات ہم انویسٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو شریعت انویسٹمنٹ کے کیا احکامات ہیں؟ انویسٹمنٹ ایک الگ پہلو ہے. سوسائٹی میں جو چیزیں اس وقت رائج ہیں وہ کھلم کھلا سود کی ہی مد میں ہی جو ہے نا وہ شمار ہوں گی. دیکھیے انویسٹمنٹ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مجھ سے پیسے لیتا ہے اور اپنی محنت کرتا ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ 10 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ کا تم کاروبار کرو. یا ایک آدمی پہلے سے یہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ انویسٹ کر لیں، لیکن وہ انویسٹ جو ہے وہ شرعاً اس کا تصور یہ ہوگا کہ وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوگا. یعنی نفع ہے تو نفع بھی سانجا ہے، نقصان ہے تو نقصان بھی سانجا ہے. اس کو فقہی اصطلاح میں مضاربت کہا جاتا ہے. جبکہ سوسائٹی میں جو کسی کو قرض دیا جاتا ہے تو قرض تو کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے، اور نہ ہی قرض دینے والے کو اس چیز سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ جس کو میں قرض دے رہا ہوں مقروض کو نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں. اس نے یہ کہا کہ ابھی 10 لاکھ روپے تم نے مجھ سے لیے ہیں، 10 لاکھ روپے میں تم نے مجھے 50,000 روپے تم نے مجھے دینے ہی دینے ہیں. بھلے تم جاؤ بھاڑ میں جاؤ، تمہارا کاروبار جو بھی غرض ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. یہ تو سود ہی سود ہے. قرآن کریم میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو دگنا کر کے نہ کھاؤ. یعنی کہ سود کسی بھی شکل میں ہو، وہ 1 روپے پہ 1 روپیہ ہو یا 1 روپے پہ 2 روپے بنتے ہوں، 3 روپے بنتے ہوں، شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم برہان رشید جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت پیش کی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ سود خور کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن حواس باختہ ہوں گے وہ لوگ جو سود خوری میں ملوث رہے ہیں. یہاں پرائیویٹ سیکٹرز کی مذمت اس لیے کی جا رہی ہے، حکومتی طور پر بھی جہاں بھی سودی معاملات ہیں ان کی بھی مذمت ہے، ان کی بھی کوئی حمایت نہیں، بلکہ وہ بھی شرعاً حرام قرار دیے گئے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹرز میں جرم یہ ہے کہ دگنا چگنا جو ہے نا وہ معاملات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور غریب اور ضرورت مند جو ہے نا اس کے جیتے جی اس کو جو ہے نا ایک زندہ لاشا بنا دیا جاتا ہے. اچھا خیر صاحب، پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کریں قسطوں پہ چیزیں، ایک چیز کی پرائس 10,000 روپے جیسے ہی وہ انسٹالمنٹ پہ جائے گی، تو کیا یہ بھی سودی زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ بعض علماء جو ہے اس پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طے کر لیا جاتا ہے جس میں آپ طے کر لیتے ہیں کہ اتنے % آئے گا تو وہ پھر سودی زمرے میں آتا ہے. اب وہ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے اپنی رقم لے کر اس بندے کو یہ چیز مکمل 10,000 روپے میں دی، میں آہستہ آہستہ اس سے وصول کروں گا، تو یہ کیسے میں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہوں. دیکھیں اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ انسٹالمنٹ کی جو بات ہے، قسطیں جسے کہا جاتا ہے، کچھ علماء تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر جس وقت جو علماء کرام ہیں، نامور علماء کرام ہیں، تقریباً اتفاق رائے سے اس بات پر جمع ہیں کہ جو قسطیں ہیں تو وہ قسطیں جائز ہیں. ماضی قریب میں ایک نامور عالم دین گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، تو ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی قسطوں کا کاروبار درست نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح سے ہے. میرا جو موقف ہے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. مثلاً کی بات ہے کہ میرے پاس یہ موبائل ہے اور میں یہ موبائل آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جی یہ موبائل اگر آپ مجھ سے نقد خریدیں گے تو نقد اس کی قیمت جناب والا 10,000 روپے ہے، لیکن اگر آپ مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے تو میں آپ سے یہ کروں گا کہ پر منتھ آپ سے میں 200 روپے لوں گا، اور 200 روپے لیتے لیتے یعنی پر منتھ لیتے ہوئے یہ قیمت 15,000 روپے تک پہنچ جاتی ہے. تو شرعاً یہ درست ہے، کیونکہ یہ چیز کے بدلے چیز یعنی پیسوں کے بدلے پیسے نہیں ہیں، بلکہ موبائل ایک الگ چیز ہے، اس کی جنس اور ہے، پیسے الگ ہیں. اور جب دونوں نے رضامندگی سے یہ طے کر لیا کہ نقد اس کی قیمت یہ ہے اور ادھار تھوڑا تھوڑا کر کے دینے میں اتنی قیمت ہوگی، تو اس کو علماء کی اکثریت نے یعنی علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے. بہرحال اگر کسی کا دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو قبول نہ کرے. زبردستی والا معاملہ نہیں ہے
کہ زبردستی اس کے ساتھ یہ کیا جائے. ہاں اس میں اگلی چیز یہ ہے کہ جو پلنٹی ڈالی جاتی ہے، یعنی یکم تاریخ کو مجھے 200 روپے دینے تھے، لیکن یکم کے بجائے 2 تاریخ کو جب میں رقم لوٹا رہا ہوں اور وہ رقم لوٹاتے وقت مجھے یہ کہا جائے کہ آپ نے 200 روپے کے ساتھ 1 روپیہ مزید کرنا ہے، یوں ہی 3 تاریخ ہوگی تو آپ نے 202 روپے دینے ہیں. یعنی الغرض ہر بڑھتی ہوئی تاریخ کے ساتھ اس کے ساتھ روپیہ بڑھاتے جانا یہ شرعاً ناجائز ہے. جو چیز فکس کر دی گئی تھی اتنی ہی دینا یہ ضروری ہوگی. کوئی پلنٹی جرمانہ وغیرہ مزید وہ ڈالنا وہ درست نہیں ہے. اچھا کر صاحب ایک اور بڑا اہم سوال آتا ہے گروی سسٹم. جی بالکل. یہ بڑا دیکھتے ہیں کہ ایک دکان لی، ایک گھر لیا، کسی نے چند پیسے جمع کیے، اس نے مالک سے جو ہے وہ گروی پہ وہ چیز لی. اب اس کی اصل رقم موجود ہے، وہ جس بندے نے وہ پیسے لیے ہیں وہ استعمال کیے ہیں، وہ جب تک نہیں لوٹاتا تب تک اس کی رقم بھی جو ہے وہ تو محفوظ ہے، وہ اس کا وہ جگہ یا وہ چیز جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے. اب یہاں پہ شریعت کیا کہتی ہے کہ کچھ علماء اکرام جو ہیں یا ہمارے جو نامور علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حد تک جو ہے وہ طے کیا جائے کہ وہ مالک کو جس نے پیسے دیے ہیں وہ مالک کو مزید دے گا جب تک وہ اس کے پیسے نہیں لوٹاتا. دیکھیں گروی کو رہن کہا جاتا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں. تو یہاں اتنی سی بات ہے کہ رہن صورت بقرہ آیت مدینت کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ رہن بنیادی طور پر اتنا ہے کہ حالت سفر میں یا مقام پہ رہتے ہوئے بھی آدمی اپنے قرض کی گارنٹی کے طور پر جو اس نے دیا ہوتا ہے، گارنٹی اور ضمانت کے طور پر جس کو قرض دیا ہے، یعنی مقروض سے کوئی چیز ایسی اس کے لے لیتا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو تم نے مجھے لوٹانا ہے، نہیں لوٹاؤ گے تو میں یہ چیز بیچ کر یا جو بھی ہے میں اپنا قرض لے لوں گا. یہ ہے رہن کا بنیادی مقصد. لیکن جو اس وقت سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ گروی پہ گھر رکھوائے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، یعنی میرا گھر ہو اور میں یہ کہوں کلائنٹ سے کہ بھئی آپ 10 لاکھ روپے مجھے دے دیں اور 10 لاکھ روپے کے بدلے میں آپ میرا گھر استعمال کریں. وہ 2 سال یا 3 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. 2-3 سال کے بعد میں 10 لاکھ پورے واپس کرتا ہوں اور گھر اپنا واپس لے لیتا ہوں. تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے. کچھ علماء نے ہیلا کرنے کی کوشش کی کہ انہیں کچھ تھوڑا بہت کرایہ دے دیں، تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ جو رقم دی ہے وہ رقم کا مقروض آدمی استعمال کرے گا اور جب اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی پھر قرض خواہ کو وہ رقم اتنی ہی لوٹائے گا. قرض خواہ اس دوران میں جو مرہون چیز ہے، جو رہن اس نے رکھی ہوئی چیز ہے، اس سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھا سکتا. اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا. اچھا ایک چیز اور، پرائیویٹ سیکٹر کی ہم نے بات کی، گورنمنٹ سیکٹر کی طرف چلتے ہیں. مختلف یہ انشورنس اور دیگر پالیسیز، اب جو اسلام کے اندر ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو نفع اور نقصان دونوں میں شراکت داری ہوگی. جی بالکل. انویسٹ کرنے والے کی بھی، انویسٹمنٹ کروانے والے کی بھی. جی جی. لیکن پرائز بانڈ دیکھ لیں، ہم خریدتے ہیں، یہ کہ کس میں آتا ہے، شریعت اس کی کیا اجازت دیتی ہے، جو قرآن دازی جس کو کہا جاتا ہے. ایک پرائز بانڈ لیں گے وہ قرآن دازی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا سارا سسٹم جو نمبر آئے گا، نہیں تو اس کے پیسے پڑے رہیں گے. دوسرا انشورنس کی بڑی بڑی اسکیمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آتی ہیں، یہ ذرا مجھے تھوڑا سا دیکھیں انشورنس کی جو صورتیں ہیں، لائف انشورنس، کار انشورنس اور مختلف اس کی جو شکلیں ہیں، علماء نے اسے بالاتفاق ناجائز قرار دیا ہے. البتہ جو چیز ہے پرائز بانڈ کی، تو پرائز بانڈ کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ یہ شرعاً درست نہیں ہے. کچھ علماء ہیں جنہوں نے اس کے جواز کا جو ہے نا وہ فتویٰ بھی دیا ہے. لیکن بہرحال اب یہ سننے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سننے والے میری رائے کو لیتے ہیں یا جو علماء اس کے جواز کے قائل ہیں ان کی رائے کو لیتے ہیں. بہرحال میں تو اس کے یعنی پرائز بانڈ کی جو بھی مطلب لاٹری ہے، کوئی بھی شکل ہے، اسے کلیتاً مطلقاً اسے میں ناجائز سمجھتا ہوں. انشورنس کے بارے میں ذرا کلیئر کیجیے گا کہ جس طرح بات کی جاتی ہے کہ آپ سالانہ 10,000 دیں، 20 سال بعد جو ہے وہ آپ کو اتنے ملیں گے، اب وہ انویسٹمنٹ طے کر دی جاتی ہے. دیکھیں انشورنس کا بھی یہ ہوتا ہے
مثلا کار انشورنس ہے، کار یا موبائل انشورنس جو بھی میرے سامنے پڑا ہوا ہے، تو کہ بھئی اس کا یہ خراب ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ماہانہ جو ہے نا میں 200 روپے جمع کرواتا ہوں. اب اس دوران میں میرا موبائل اپنی طبی جو بھی اس کی مطلب عمر تھی وہ پوری ہوتی ہے، اور انشورنس کمپنیاں جو ہے نا وہ کہتی ہیں بھئی ہماری تو جو شرائط تھی اس شرط کے مطابق یہ آپ کا مطلب ایسا معاملہ نہیں ہوا. ہم نے تو رکھا ہوا تھا کہ چوری ہو جانے کی صورت میں، گر کر ٹوٹ جانے کی صورت میں ہم آپ کو نیا موبائل دیں گے یا جو بھی اس کی سروسز ہوں گے ہم دیں گے. تو اب وہ جو میں نے ماہانہ 200 روپے رقم جمع کروائی اور کرتے کراتے ایک ٹائم پیریڈ پورا ہوا، اس میں وہ چیز نہیں تھی، وہ رقم تو کسی اور کے پاس چلی گئی. مجھے جو میں نے رقم دی ہوئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. یا اگلی صورت یہ ہے کہ میں 200 روپے جمع کروا رہا ہوں اور اگلے ہی مہینے کوئی نقصان ہوتا ہے، مجھے انشورنس کمپنی اس نقصان کی مطلب وہ چٹی بھرتی ہے. تو وہ کہاں سے بھرتی ہے؟ میں نے تو دیا اتنا تھا نہیں. اس لیے انشورنس یہ شرم یہ جو ہے نا اس کی بالکل بھی کوئی جواز کی صورت نہیں ہے. موجودہ دور میں کوئی تکافل کی شکلیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس پر بھی جو ہے نا وہ اطمینان اور شرح صدر نہیں ہے. بہت شکریہ قیصر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، سود کے بارے میں اگر ہم بات کریں، جس کو مختلف ناموں سے مارکیٹ کے اندر رائج کیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اور پھر جب یہ جنگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ طاقتور جیتے گا، اور طاقتور کون ہے؟ وہ ہے صرف اللہ کی ذات جو کہ اس پوری کائنات کی مالک ہے. تو یہاں پر ہم اسی ایک بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں، نہ کہ ان لوگوں سے جو کہ آپ کا بھی دین خراب کرتے ہیں اور اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں. تو کیونکہ اللہ کی مدد جب آئے گی وہ رحمتوں اور برکتوں والی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. مجھے نظر میں وہاں سے کالیں بھی آ رہی ہیں. ٹائم 10 منٹ میں ذرا پورا کیجیے گا. یہ 10 منٹ میں ہو جائے گی. کریں شروع؟ جی جی.